बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया साहिब, तमाम दोस्तों को सबको अस्सलाम वालेकुम और आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमेशा मेहरबान रहें। और आज की आपको इस दावत का मकसद जो है वो एक और नया संग मील पाक सरजमीन पार्टी ने अबूर किया है। और आज इस शहर के, इस मुल्क के बहुत ही प्रोमिनेंट लोग जिनका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है, प्रोफेशनलिज्म से है, मेडिसिन से है, मेडिकल फील्ड से है उनका ताल्लुक, मीडिया टेक्नोलॉजी से है उनका ताल्लुक, और उनके साथ उनके रफ़क़ा, उन सब ये तमाम अफराद, और मैं ख़ास तौर पर 4 नाम लेना चाहूँगा। सईद शफीक साहब जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं पंजाबी सौदागरान, यंगेस्ट रहे हैं, यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे हैं उस कम्युनिटी के। 20 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में काम कर चुके हैं। पाकिस्तान के लीडिंग बिजनेस से इनका ताल्लुक़ है। मुतहर्रिक हैं, बहुत ज़्यादा सोशली बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं, नोन पर्सनालिटी हैं, और आज पाक सरजमीन पार्टी में बाकायदा तौर पर शामिल हो रहे हैं। उसके बाद हमारे दोस्त मुबश्शिर इमाम साहब जो कि वेरी वेल नोन, आप ख़ास तौर पर मीडिया के दोस्तों और मीडिया टेक्नोलॉजी से जिनका ताल्लुक़ है, यूनिक सॉल्यूशंस मीडिया को उन्होंने प्रोवाइड्स की हैं अब तक, और बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले एक थिंकर और एक बहुत ही मुतहर्रिक सोशल वर्कर मुबश्शिर इमाम साहब हमें जो है वो आज ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सईद भाई को, मुबश्शिर इमाम भाई को, बल्कि हम लोगों का ये भी डिस्कस हो कि भाई सईद साहब को, मुबश्शिर इमाम साहब को मैं जो है वो खुश आमदीद कहता हूँ। उसके बाद मैं हमारे बहुत ही अच्छे दानिश खान साहब, जिनको दानिश भाई बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा, हमेशा वेरी एक्टिव सोशल वर्कर, बिजनेस कम्युनिटी का बहुत ही वाइब्रेंट नाम, इस शहर का बहुत ही वाइब्रेंट नाम, इस मुल्क का बहुत ही वाइब्रेंट नाम। लेदर गारमेंट्स और लेदर इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है, एक्सपोर्टर हैं बहुत बड़े, और इस लेदर इंडस्ट्रीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं उसके चेयरमैन रहे हैं, मुंतखब चेयरमैन रहे हैं, और बहुत सारे फोरम्स को जो है वो हेड करते रहे। मैं इनको फॉर्मली वेलकम करता हूँ, दानिश भाई को। और मेरे बराबर में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर ज़ुबैर साहब, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा साहब, वेरी वेल नोन ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और 10 से ज़्यादा मेरे पास ये लिस्ट है जो मेडिकल फील्ड की जितनी एसोसिएशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें ये अपना रोल प्ले करते रहे हैं। वेरी वेल नोन ऑर्थोपेडिक सर्जन।
آئی تھنک کچھ لوگوں کی ابھی ٹانگیں اور ہڈیاں جوڑ کر آ رہے ہیں اور بھی یہاں سے جانے کے بعد بھی جوڑنی ہے انہوں نے، ڈاکٹر صاحب نے. آج پاک سرزمین پارٹی، یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ، اور اس سے اور بہت سارے لوگ جو ایفیلیٹڈ. اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اب لوگ باقاعدہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خود کو کاؤنٹ کروا رہے ہیں. اب یہ ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ فینس پہ کھڑے ہونے کا ٹائم ختم ہو گیا. اب آپ اپنے آپ کو کاؤنٹ کروانا ہے، کاؤنٹ کروانے کا ٹائم آ گیا. اور میں ان دوستوں نے پہل کی ہے، خود سے پہل کی ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا باب لکھا جا رہا ہے پاک سرزمین پارٹی کی. ایک سال 4-5 دن ہوئے ہمیں ابھی ہمیں پارٹی بنائے ہوئے، تو ابھی 23 مارچ کو 1 سال ہوں گے. ہمیں آئے ہوئے صرف ابھی 1 سال 4-5 دن ہوئے ہیں. تو میں اپنی جانب سے، انیس قائم خانی بھائی کی جانب سے، میری پوری سینٹرل کیبنٹ، نیشنل کونسل اور میری پارٹی کے تمام انفراسٹرکچر کی جانب سے، ایک کارکن کی جانب سے، میں ان تمام نئے احباب کو اپنی پارٹی میں، اس فیملی میں، جو کہ ہم لوگ ایک فیملی کی طرح ہیں، اس میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم پر جو ہے وہ ٹرسٹ کیا. انہوں نے ہم پر انہوں نے اپنی انڈوزمنٹ کی ہماری پالیسیز کے اوپر اور ہماری کاوشوں کے اوپر، ہمارے پروگرام کو لبیک کہا. میں میرے میڈیا کے تمام دوستوں کے توسط سے، پاکستان کے تمام لوگوں سے میں مخاطب ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس ہر آنے والے کے بعد اور ہر آنے والے پہ جو ہے وہ انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ گرفتار کر کے اس کے بعد ہمارے پاس بھیج رہی ہے. تو اب سے چند لمحوں پہلے تک تو ان لوگوں کے حالات معلوم کر لیجیے گا، گرفتار تو نہیں تھے، کہیں آپ لوگ چیک کروا لیجیے گا کہ یہ کیسے آئے ہیں یہ لوگ سارے، اور کون سی اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی ہے. دوسری بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے ماشاءاللہ سے اتنے معتبر لوگ ہیں یہ، ان کو کل اپنی شمولیت کی خبر اخبار میں چھپوانے کے لیے اشتہار نہیں دینا پڑے گا، اشتہار دے کر خبر نہیں لگانی پڑے گی. میرا یہ ایمان ہے. میں ان کی کریڈیبلٹی اتنی زبردست جانتا ہوں کہ ان کو کل جو ہے وہ ایک اخبار کے فرنٹ پیج پہ اپنی تصویر اور خبر کو ایڈ بنا کر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. خبر کو ایڈ بنا کر لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان میں سے کسی بھائیوں کو ضرورت ہی نہیں، ان کا نام ہی جو ہے وہ کافی ہے، ان کی کارنامے، ان کی فیلڈ جو ہے وہ کافی ہے. نا آپ لوگوں کے توسط سے میں چند چیزوں کے آج یہ موقع ہے میں جواب دے دوں، اور کافی چیزیں جمع ہو گئیں، لیکن چند چیزوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے وہ تھوڑا سا صحیح سے اس کی تھوڑی سی ٹیوننگ کر دی جائے تاکہ لوگ اپنے جو ہے بالکل خد و خال میں رہیں، باہر نہ نکلیں. متواتر جو ہے وہ ایک بیان چل رہا ہے، ابھی کل بھی ایک بیان آیا اور ایک اور بیان ہے، میرے ہاتھ میں یہ پیپر ہے، پرسوں کا بیان ہے کہ وسیم آفتاب بھائی کا نام لے کر، اور آج بھی بیان ہے کہ وسیم آفتاب بھائی نے جیل میں کسی ایک ایم کیو ایم کے کارکن پہ، جیل میں جو بند ہے، اس کو پریشرائز کیا ہے جا کر کہ وہ جا کر ایم کیو ایم کو جوائن کرے. اس پہ ایم کیو ایم پاکستان نے وسیم آفتاب صاحب کے نام سے باقاعدہ پریس ریلیز ایشو کر دی ہے کہ ہمارے کارکن کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. اور آج جو ہے وہ کوئی اور بندہ پکڑا گیا ہے، تو ایم کیو ایم لندن والے کا بھی بیان ہے کہ اس کو پکڑا اس لیے گیا کہ اس کو کہہ رہے تھے کہ بھائی پی ایس پی میں شامل ہو. معزز صحافی حضرات، میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھنا چاہتا ہوں. اس کراچی میں ہمارے پاس 12,000 سے زیادہ کارکنان ہیں اور سب آزاد ہیں. آپ لوگ آتے ہیں یہاں پر، دیکھتے ہیں، ملتے ہیں. آج کے دور میں کوئی کسی کو قید کر کے لا کر اپنے پاس رکھ سکتا ہے 1 منٹ کے لیے بھی اس میڈیا کے دور میں؟ نمبر 1. نمبر 2، ہمیں دنیا میں اور کوئی آدمی نہیں چاہیے، ایک جیل کا ایک آدمی جو کہ جیل میں بند ہے، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے،
اس کو وسیم آفتاب جو ہے وہ جائیں گے وہاں پر جا کر اس کو جو ہے وہ پریشرائز کریں گے. تو کتنی بڑی چیز ہے, کوئی کتنی بڑی چیز ہے کہ جا کر اس کو جیل میں, وسیم آفتاب جیل جائیں گے تو پتہ چلے گا, ریکارڈ ہوگا. وسیم آفتاب جیل گئے نہیں ہیں. بتانا میں چاہتا ہوں کتنے اتنے تسلسل کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جو سچ سمجھا جائے. میں ابھی آپ کو اس کی وجوہات بتا دیتا ہوں. اور اگر یہی ساری بات مان لی جائے تو اس کراچی میں 12,000 کے 12,000 لوگ ہمارے پاس اس طرح سے آئے. نمبر 1, چلو بھائی کراچی میں تو آپریشن چل رہا ہے, تو حیدرآباد میں ہمارے پاس 6,000 کارکنان ہیں. حیدرآباد میں تو سارے ایم کیو ایم کے لوگ کھلے ڈلے گھوم رہے ہیں وہاں پہ, دونوں ایم کیو ایم کے لوگ. تو وہاں تو یہ والا الزام نہیں ہے کہ آپریشن چل رہا ہے. تو وہاں تو پھر اس کا مطلب ایک آدمی بھی ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے تھا. تو وہاں کیسے آ گئے ہمارے پاس 6,000 کارکنان؟ پھر میرپور خاص میں تقریباً ہمارے پاس 2,200 کے قریب لسٹڈ کارکنان ہیں. میرپور خاص میں بھی کوئی آپریشن نہیں چل رہا, ٹنڈوالا یار میں بھی کوئی آپریشن نہیں چل رہا, سکھر میں بھی کوئی آپریشن نہیں چل رہا. تو یہاں پر ہمارے زون کیسے بن گئے؟ کون آ رہے ہیں پھر ہمارا سسٹم جو ہے وہ بلوچستان میں آج ہمارے پاس جو ہے وہ ہزاروں کارکنان کیسے بن گئے؟ وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ پکڑ کے بھیج رہی ہے ہمارے پاس. پھر ہمارے پاس جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں, گلگت بلتستان میں, چترال میں, پشاور میں ہمارے پاس کیسے بن گئے کارکنان سارے؟ ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ پکڑ کر بھیج رہی ہے. لک ہوز ٹاکنگ. کون اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہے؟ ہم پر کون اسٹیبلشمنٹ کا الزام لگا رہا ہے؟ الطاف حسین صاحب نے لگایا سب سے پہلے. کون الطاف حسین صاحب؟ وہ الطاف حسین صاحب جو ایک صحافی کو, 2 نمبر صحافی کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ سے بات کرنے کے لیے 1,60,00,000 روپے کیش دیتے ہیں. اب تو چھپی ہوئی بات نہیں ہے کسی سے, ٹی وی پہ نام آ گیا, ہمیں بتایا تھا, اس کے بعد تو خدا بتا دی کہ ہمیں دیے ہیں. اس صحافی کا بھی نام آ گیا. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک چیٹر صحافی کو صرف اس بات پہ 1,60,00,000 روپے کیش دے دیتے ہیں کہ وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ سے بات کرائے گا. وہ آدمی ہم پر الزام لگا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. لک ہوز ٹاکنگ. دوسرے فاروق ستار صاحب ہیں, ہم پر اسٹیبلشمنٹ کا الزام لگا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس لڑکے چھوٹ کر آ رہے تھے, آہستہ آہستہ لاپتہ لوگ بازیاب ہو رہے تھے. اور میں لاپتہ لوگوں کے گھر والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, جس دن سے فاروق ستار صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ لاپتہ لوگ بازیاب ہو کر جو ہے وہ خیابان سحر میں پائے جا رہے ہیں یا پاک سے زمین پارٹی کے پاس پائے جا رہے ہیں, اس دن کے سے لاپتہ لوگوں کا ملنا جو ہے وہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب لاپتہ لوگوں کی فیملیز جو ہیں وہ فاروق ستار صاحب کو جا کر پکڑیں. ان لاپتہ لوگوں کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے, ببانگے دھول کوشش کر رہے تھے کہ بھائی ان ماؤں کے ان کے پاس بچے, ہم نے اپنے پاس کارکن تو نہیں بنا رہے تھے ان کو. تو وہ لاپتہ لوگ جو ہے ملنا بند ہو گئے نا. عرصے سے کوئی لاپتہ آدمی, جو لاپتہ شخص جو ہے اس کو وہ نہیں چھوٹا ہے کہیں سے. اس وجہ جس دن سے انہوں نے یہ بیان دیا اس کے بعد اینی ویز, کون فاروق ستار صاحب الزام لگا رہے ہیں ہم پر اسٹیبلشمنٹ کا؟ وہ جن کو وہ رینجرز والے 22 اگست کو خود پکڑ کے لے کے جاتے ہیں. کیا نام تھا وہ جو مونچھوں والے صاحب تھے, جو ٹھاکر, جس کو ٹھاکر ڈی ایس آر ٹھاکر, جن کو ڈی ایس آر ٹھاکر جو ہے وہ جس طرح سے بے دردی سے لے کر جا رہے ہیں اس دن, تو وہ ڈی ایس آر ٹھاکر وہ ایدھی سینٹر سے تو نہیں آئے تھے, اسٹیبلشمنٹ کے ٹھاکر تھے نا وہ, جن کو ٹھاکر صاحب لے کر گئے رات میں. اور اس وقت لے کر گئے جب جو ہے وہ ساری نوٹ, جب الطاف حسین پاکستان کو گالیاں بک رہے تھے, فاروق ستار صاحب نوٹ لے رہے تھے, نوٹنگ کر رہے تھے اس کی. اس وقت تو نہیں اٹھ کر گئے وہ. رات میں جب ٹھاکر صاحب لے جاتے ہیں ان کو, اور پتہ نہیں ٹھاکر صاحب نے ٹھکائی بھی کی نہیں کی, پتہ نہیں کیا کیا رات بھر میں, تو صبح اٹھ کر جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد پریس کانفرنس ہوتی ہے, اس کے بعد ساری باتیں ہوتی ہیں. وہ فاروق ستار صاحب ہم پر الزام لگا رہے ہیں. تو بھائی ایدھی سینٹر سے تو چھوٹ کر نہیں آئے تھے, وہ تو ٹھاکر صاحب کے پاس سے چھوٹ کر آئے تھے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ, پیور اسٹیبلشمنٹ کے پاس سے چھوٹ کر آئے تھے. اور اس کے بعد وہ جماعت بنائی گئی, اس کو چلایا جا رہا ہے سارا سلسلہ. آج میں آپ کو ببانگ دھول یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس 12 ایم این اے ایم پی ایز آنے کے لیے تیار ہیں. ان کو فاروق ستار صاحب نے یہ کہہ کے روک رکھا ہے کہ تم اگر جاؤ گے تو میں تمہیں اسٹیبلشمنٹ سے گرفتار کروا دوں گا. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں. 12 ایم پی اے ایم این ایز ان کے پاس سے ہمارے پاس آنے کے لیے تیار کھڑے ہیں, تیار ہیں. وہ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ میری سیٹنگ ہو گئی ہے. اور سیٹنگ میں وہ کیا بتا رہے ہیں
کہ جس طرح سے میرے وارنٹ نکلنے کے باوجود مجھے پکڑا نہیں جا رہا ہے تو دیکھو کہ میرے پیچھے کون سی طاقت ہے. جس طرح سے میرے وارنٹ نکلنے کے باوجود مجھے پکڑا نہیں جا رہا ہے, مجھے کورٹ جو ہے وہ ہر پیشی پہ صدائیں لگا رہی ہے لیکن مجھے کوئی ٹچ کرنے والا نہیں ہے اس شہر میں, اسی طاقت کے ذریعے میں جو ہے وہ تم لوگوں کو گرفتار کروا دوں گا, تمہاری جو ہے وہ ساری تمہاری زندگی مصیبت کر دوں گا. 12 لوگ جو ہے وہ ابھی بالکل تیار ہیں, 12 MP MNAs ملا کر ہمارے پاس آنے کے لیے. اچھا ہمیں پتا ہے کہ وہ 2 ہفتے کے بعد آ جائیں گے, 2 مہینے کے بعد آ جائیں گے, 4 مہینے کے بعد آ جائیں گے, وہ خود سے کانٹیکٹ کر کے آنے کے لیے تیار. یہ تو وہ ہے جو بالکل پکا ہوا مال ہے سارا. ان کو فاروق ستار صاحب اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر ڈرا کر ان کو جو ہے وہ روک رہے ہیں. وہ فاروق ستار صاحب ہمارے لیے پریس ریلیز کا ایشو کرتے ہیں کہ میں کسی ایک جیل کے اندر آدمی کو جا کر وہ تھریٹ کر رہا ہوں. تو یہ کانٹرڈکشن جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا تضاد ہے سارا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو جو ہے وہ ان کو پکڑا جانا چاہیے, میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا پریسیڈنٹ جب میں اور انیس قائم خانی آئے تھے اور ہم پر پہلے دن ہی الزام لگا دیا گیا تھا, تو میرے گھر کے باہر خیابان سحر میں اگلے دن صبح 3 مارچ کو ہم آئے ہیں, 4 مارچ کو DSP انیس قائم خانی کے وارنٹ لے کر کھڑا تھا. انیس قائم خانی کے وارنٹ لے کر کھڑا تھا DSP, جس کو کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں کہ ہماری غیر موجودگی میں ہماری FIR بھی کاٹی گئی, جھوٹی FIR کاٹی گئی, انیس قائم خانی کے مقدمے میں پھنسایا گیا ڈاکٹر عاصم کے, اور 4 مارچ کو جو ہے وہ DSP جو ہے وارنٹ لے کر کھڑا تھا. تو پھر ہم نے جا کر کورٹ سے جو ہے وہ بیل کروائی, بیل بیفور اریسٹ کروائی, پھر ہم پیشیوں پہ جا رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ انیس قائم خانی صاحب کو جو ہے ان کی بیل کینسل کی گئی, اور یہ ڈاکٹر عاصم, انیس قائم خانی, یہ سب لوگ 5 مہینے انیس بھائی جیل, جھوٹے مقدمے میں جیل کاٹ کر آئے, اور ہم پر الزام ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. میں اس کراچی والوں سے, پاکستان والوں سے مخاطب ہوں, اور جو خود کو بہت پارسا بن رہے ہیں ان کے جو ہے وہ ہر پیشی پہ جو ہے وہ جج جو ہے وہ صدائیں لگا رہی ہے, ہر پیشی پہ جو ہے وہ وارنٹ نکل رہے ہیں. اب تو ECL میں بھی نام ڈال دیا, لیکن کوئی لے کر آج تک ان کو ٹچ کرنے کے لیے تو بڑی پاور ہے بھائی, زبردست پاور ہے, کوئی تو طاقت ہے, اور وہ بول بھی رہے ہیں کہ کون سی طاقت ہے. اور اسی وجہ سے 12, تو میں کیا کسی کو جو ہے وہ اپنے پاس بلاؤں گا کسی کار کو, بھائی وہ 12 MP MNAs کو تھریٹ کر کے انہوں نے روک رکھا ہے. 12 MP MNAs ہمیں جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کرنے جا رہے تھے ان کو جو ہے وہ یہ تھریٹ کی انہوں نے. اس کے بعد اس شہر میں, اس ملک میں سینسز ہونے جا رہا ہے. میں پاکستان کی ریاست کے تمام پلرز شروع کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے. میڈیا ایک پلر ہے, جوڈیشری, آرمی, پاکستان کی حکومت, پاکستان کا آئین, یہ سب یہ پلرز ہیں, یہ ریاست کے جو پلرز ہیں. میں ان سے مخاطب ہوں, میں حکومت سے مخاطب نہیں ہوں. کہ خدا کے واسطے اس سینسس کو, اس مردم شماری کو کہیں سے بھی پولیٹیسائز نہ ہونے دیں. پاک سرزمین پارٹی کا یہ مطالبہ ہے, اس ملک میں جو جہاں ہے اس کو ایمانداری سے اس کا شمار کیا جائے, اس کو کاؤنٹ کیا جائے, اس کو شمار کیا جائے, اس کو کاؤنٹ کیا جائے. اس میں پولیٹکس نہ کی جائے, اس میں حکومت, یہ ریاست یہیں سے بنے گی, اور خدا نخواستہ ریاست کو نقصان ہوگا اگر اس کے اندر فورجری کی گئی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. میں نہیں, یہ جو لوگ مہاجر کا نعرہ لگا رہے ہیں, ان سے بڑا مہاجروں کا دشمن کوئی نہیں ہے. یہ لوگ سیاسی, یہ جو تعصب, یہ اور یہ لسانیت کی بات کر رہے ہیں, سندھیوں کی بات کر رہے ہیں, مہاجروں کی بات کر رہے ہیں, ان سے بڑا سندھیوں کا اور مہاجروں کا دشمن کوئی نہیں ہے. اس میں کسی پولیٹیکل پارٹیز کو ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے, ریاست کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اور میں حکومت نہیں کہہ رہا ہوں, میں ریاست کہہ رہا ہوں, ریاست کے تمام پلرز کو میں کہہ رہا ہوں. یہ سینسز, یہ مردم شماری ایک بہت ہی امپورٹنٹ, ایک بیک بون, ایک عمارت بنانے کے لیے اس کی بیس رکھی جا رہی ہے. اگر اس کی بیس ہی مبالغہ آرائی پہ, بے ایمانی پہ اور غلط فورجری پہ, خدا نخواستہ اپنی سیلفش انٹرسٹ, اپنی حکومتی سیلفش انٹرسٹ کی بنا پر اگر اس کی عمارت, اس کی بیسز رکھی گئیں,
تو میں کہتا ہوں کہ وہ عمارت جو ہے وہ بہت ہی کمزور اور فریجائل ہو جائے گی خدا نخواستہ. تو ہمیں اس پاکستان کی عمارت کو بچانا ہے، اس کو آگے ترقی دینا ہے. یہیں سے تمام ایلوکیشنز ہیں. آپ پھر ایک ایسی منافرت کی بنیاد رکھ دیں گے اپنی غلط مردم شماری کر کے، فورجری کر کے، خدا نخواستہ اس میں غلطی کر کے، کہ جس کو پھر کبھی بھی آپ انڈو نہیں کر سکتے، ٹھیک نہیں کر سکتے. تو جو جہاں ہے پاکستان میں اس کو وہاں پر کاؤنٹ کیا جائے. ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کی آبادی 58% سے 60% تک جو ہے وہ شہروں میں منتقل ہو گئی ہے، پاکستان کے تمام شہروں میں منتقل ہو گئی ہے. تقریباً 60% آبادی پاکستان کے شہروں میں منتقل ہو گئی ہے. اور یہ ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے، یہ گلوبل فینومینا ہے. تمام اربنائزیشن ہو رہی ہے، پاکستان میں نہیں، تمام گلوب میں، تمام دنیا میں اربنائزیشن از ٹیکنگ پلیس. اربنائزیشن ہو رہی ہے، دنیا میں لوگ رورل ایریاز سے مائیگریٹ کر رہے ہیں شہروں کی طرف. تو پاکستان بھی کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے، بلکہ ترقی پذیر ممالک میں لوگ زیادہ بڑی تعداد میں مائیگریشن کر رہے ہیں. جہاں پر گاؤں میں، دیہاتوں میں اختیارات اور وسائل کم ہیں، جہاں پر جو ہے وہ وسائل کم ہے، وہاں پر زیادہ مائیگریشن ہو رہی. تو پاکستان کے شہروں میں 60% پاکستان کی آبادی مائیگریٹ کر گئی ہے پورے پاکستان کے شہروں میں. تو کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، لاہور، پشاور، کوئٹہ، بلوچستان کے شہر، پنجاب کے شہر، ساہیوال، ملتان، یہ کوئی بھی ایکسیپشنل نہیں ہے. سب کی آبادی جو ہے وہ سویل کر گئی ہے، وہ پھول گئی ہے، وہ ایکسپونینشلی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو اس کو وہیں کاؤنٹ کیا جائے. اگر آپ ٹھیک کاؤنٹ نہیں کریں گے تو آپ ریسورسز کی ایلوکیشن نہیں کریں گے. آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو یہاں پر پیسے کہاں پر کتنے اسکولز کی ضرورت ہے، کہاں پر کتنے پانی کی ضرورت ہے، کہاں پر کتنے کالجز کی ضرورت ہے، کہاں پر کتنے اسپتالوں کی ضرورت ہے، کہاں پر کتنے فنڈ کی ضرورت ہے. تو اگر آپ کاؤنٹنگ ہی صحیح نہیں کریں گے، اور یہ کیا مذاق ہے، دنیا میں کہیں ڈیبیٹ نہیں ہوتی اس پہ. یہ ہم کیا اتنی خدا نخواستہ کمزور ریاست ہیں کہ ہم ڈر جاتے ہیں، صحیح کاؤنٹ کرنے پہ بھی ڈر جاتے ہیں. مطلب ہم اپنی صحیح گنتی کرنے میں بھی ہماری پالیٹکس شروع ہو گئی ہے. خدا کے واسطے اس گنتی کو، اس مردم شماری کو، اس پالیٹکس سے بالکل دور کر دیں. خدا کے واسطے جو کرنا ہے پالیٹکس میں کریں، اس مردم شماری کو پولیٹیسائز نہ کریں. یہ جو لوگ بہت زیادہ جن کو مہاجروں کا درد جاگ گیا ہے، پہلے ہمیں کہتے تھے، جب ہم آئے تو ہمیں کہتے تھے ہم ایجنسیز کے لوگ ہیں، لوگوں نے بات نہیں سنی، ہمارے پاس آنا ان کا نہیں رکا، اور وہ جوک در جوک آتے چلے گئے. آج پاکستان کی بڑی ترین پارٹی بن گئی ہے پاک سرزمین پارٹی. 1 سال کے اندر لوگ ان کے پروپیگنڈے میں نہیں آئے، لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا. کارکنان آ گئے، عوام آ گئے، جلسے کر لیے، جلوس کر لیے، ساری چیزیں کر لیں. اب انہوں نے 3-4 مہینوں سے نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ آ تو گئے ہیں. انہوں نے آنے کے بعد، اب میں یہ خاص طور پر میں مہاجروں سے مخاطب ہوں، کراچی کے مہاجروں سے، اردو بولنے والوں سے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ آ گئے، لیکن انہوں نے آنے کے بعد مہاجروں کے مینڈیٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، ڈسٹریبیوٹ کر دیا. ایسے ہی ہے نا بھائی، مہاجروں کے مینڈیٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے. اچھا جناب، پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری پریزنس تو مانی. یہ سرٹیفکیٹ ہے ہماری کامیابی کا، جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مہاجروں کو، بھلے ہی الزام لگا، اور اس پہ بھی میں آتا ہوں کہ ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا یا سویپ کر دیا پورا. بھائی ڈیوائیڈ تو یہ کہہ رہے ہیں نا، ہم نے تو پورا فارغ کر دیا مینڈیٹ ان کے پاس سے، کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہوا. بھائی این بلاک مہاجروں کا مینڈیٹ، این بلاک مہاجروں کا بھی اور غیر مہاجروں کا بھی، جو ان کو ووٹ دیتے تھے ان کا بھی اور جو ان کو ووٹ نہیں دیتے تھے ان کا بھی مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. الحمدللہ آج آنے والا الیکشن اس کو پروو کرے گا. لیکن میں انہی کی اگر بات مان لوں کہ ہم نے ووٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے، تو میں تو بڑے زبردست طریقے سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ بھائی جب ہم میٹر کرتے ہیں تو ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں نا. تو چلو 1 سال میں 35 سال کا مینڈیٹ ڈیوائیڈ کر دیا ہے، ابھی اگلے 6 مہینے میں فارغ کر دیں گے، جھاڑو پھیر دیں گے. ابھی ڈیوائیڈ ہوا ہے، اگلے 6 مہینے میں فارغ ہو جائے گا سارا. اگلے 6 مہینے تک تو بھی الیکشن نہیں، اگلے 6 مہینوں میں فارغ کر دیں گے. چلو بھائی آج ڈیوائیڈ ہوا ہے، کل کو بالکل ڈسمینٹل کر دیں گے سارا کچھ. تو ایک تو ان کا شکریہ بہت بہت کہ انہوں نے خود سے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہم نے مہاجروں کے مینڈیٹ کو ہمارے، ورنہ تو یہ کہتے بھائی اور بھی تو مہاجروں کی پارٹی ہے نا، اس کے اوپر یہ کیوں نہیں الزام لگا رہے کہ انہوں نے مہاجروں کا مینڈیٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے.
ہیں, اور بھی تو مہاجروں کی پارٹی ہے, اس پہ تو نہیں الزام لگا رہی ہے, ہم پر یہ الزام لگا رہے. تو میں اس الزام کو پازیٹیولی جو ہے وہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, اور میں اس کو جو ہے وہ پازیٹیو لیتا ہوں, اور میں انہی کی بات کے اوپر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کو ان کے سرٹیفکیٹ, ہمیں سرٹیفکیٹ دینے پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن میں مہاجروں سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آج نہیں آئے ہماری طرح, یہی لوگ تمہیں جو سبز باغ یہ دکھا رہے ہیں, تمہارے نام پر جو گریہ ازاری کر رہے ہیں, یہ جو بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں, ایک دم سے ان کو مہاجروں کا جو ہے درد جا کے آئے. تو یہ کہاں تھے اس سے پہلے؟ یہ کوئی آسمان پہ رہ رہے تھے جب مہاجروں کے ساتھ اس شہر میں جو یہ سارا کچھ چھن رہا تھا, ڈپارٹمنٹ چھن رہا تھا, یہ شہر تباہ ہو رہا تھا, یہ شہر جو ہے وہ کچرا کنڈی بن گیا, یہ شہر میں پانی غائب, بجلی غائب, گیس غائب, شہر کی انفراسٹرکچر غائب, اسپتالوں سے دوائی غائب, اسکولوں سے تعلیم غائب. تو یہ کہاں تھے اس وقت؟ کیا آسمان پہ گئے ہوئے تھے؟ بھنگ پی کر سو رہے تھے 8 سالوں تک. یہ ایم این اے ایم پی ایز نہیں تھے, ان کی پارٹیز نہیں تھیں, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا. یہ سب کچھ تو بھائی یہ پارٹنرز ان کرائم رہے ہیں. یہ آج ان کو پتا ہے کہ ان کا جب یہ بالکل ڈومز ڈے سینیریو میں چلے گئے ہیں بالکل یہ, تو آج ان کو جو ہے وہ مہاجر ان کو یاد آ گیا ہے. میں مہاجروں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی دفعہ یہ مہاجر کرتے ہیں, یہ اتنی دفعہ مہاجروں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. جب آپ اس شہر میں صرف مہاجروں کی اکیلے کی بات کریں گے تو آپ دوسری قومیتوں کو خوفزدہ کر رہے ہیں, آپ دوسری قومیتوں کو خوفزدہ کر رہے ہیں. وہ کہاں جائیں گے پھر؟ وہ کیا اپنی الگ 2 اینٹ کی مسجد بنائیں, آپ کے ساتھ رفٹ کریں؟ آپ کہتے ہیں جی مہاجر وزیر اعلیٰ آئے گا, مہاجروں کی سیٹ بڑھ جائے گی. اور تمہارے کہنے سے تو اگر بڑھنی بھی ہوگی تو نہیں بڑھے گی سیٹ. تمہارے کہنے سے اگر وزیر اعلیٰ آنا ہوگا بھی تو نہیں آئے گا. تم صرف اپنے کارڈ کو پلے کر رہے ہو اپنی بچت کرنے کے لیے. مہاجروں کو گدھ کی طرح جو ہے وہ تم ان کی بوٹیوں کو جو ہے وہ نوچ رہے ہو. میں مہاجروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو بولنے والوں, اور میں بالکل پہلے دن سے اپنی بات پہ میں قائم ہوں, اردو بولنے والوں, تمہیں جو بھی الگ کرنے کی سازش کرتا ہے, بات کرتا ہے, الگ تمہاری سے بات کرتا ہے, ان سے بڑا تمہارا دشمنی کوئی نہیں ہے. مہاجروں کا فائدہ اس پاکستان کے ساتھ جڑنے میں ہے. کراچی کا فائدہ, مہاجروں کا فائدہ اس کراچی میں رہنے والی تمام کمیونٹیز کے ساتھ جڑنے میں ہے. آج کتنا خوبصورت ماحول ہے. کہاں جائیں گے کٹی پہاڑی والے اگر مہاجر کرتے رہے ہم؟ کہاں جائیں گے لیاری والے اگر ہم سے مہاجر کرتے رہے؟ کہاں جائیں گے چکرا گوڈ والے اگر ہم سے مہاجر کرتے رہے؟ کہاں جائیں گے ماڈل ٹاؤن والے اگر ہم سے مہاجر کرتے رہے؟ تو ہم نے شہر میں تو پھر ویسی باؤنڈریز بنا دی, پھر قلعے بنا کے رہو آپس میں. کیسے شہر جڑے گا؟ کیسے ملک جڑے گا؟ تو بہت آسان ہے لسانیت کی بنیاد پر آواز لگانا, اپنے لیے چیپ پاپولیرٹی حاصل کرنا. لیکن ہمیں مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے, لوگوں کو توڑ کر, لوگوں کو دشمن بنا کر. ہم جو ہے وہ اپنی اگر وقتی طور پر ہم واہ حاصل کر لیں اور انسان سے لڑ پڑے تو اللہ کے آگے ہمیں جواب دینا پڑے گا. مرنے کے بعد ہمیں جواب دینا پڑے گا. اور یہ گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے. میں مہاجروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنے کیریکٹر لیس لوگ ہیں جو تمہارا مقدمہ لڑ رہے ہیں. میں نے بڑے سوچ سمجھ کے بڑے کوشش کی ہے کہ میں نے بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ جملے استعمال کروں. میرے پاس جو ہے وہ تھوڑی سی مجھے پریشانی ہوتی ہے نا اس میں, اس لیے کہ جن لوگوں کا ذکر آتا ہے چہرے سامنے آتے ہیں تو پھر وہ سوفسٹیکیشن رہ نہیں جاتی باقی پھر. لیکن اینی وے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ اس میں دائرے میں رہے ساری چیزیں. تو اتنے کیریکٹر لیس لوگ ہیں جو تمہارا یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ یقین جانو یہ صوبائی حکومت جس سے یہ لڑائی کر رہے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ جس سے یہ لڑائی کر رہے ہیں تمہارے مقدمے کی, یہ ان کی صرف ٹیلی فونک کنورزیشن, ان کو صرف ان کی یہ جو خواتین سے باتیں ہیں نا, اگر اس کی 15 منٹ کی ٹیلی فونک کنورزیشن ان کو سنا دینا تو یہ تمہارے لیے کمپرومائز کر جائیں گے ساری باتوں پہ. میں اس سے آگے کچھ نہیں کہتا, آج کے لیے اتنا رکھتا ہوں. ان کی اپنی گفتگو ٹیلی فون پہ ٹیپ کی ہوئی حکومت ان کو سنا دینا جو یہ باتیں کرتے ہیں, جو ان کا کیریکٹر ہے, تو یہ جو ہے نا مہاجروں کو بیچ آئیں وہیں پہ کہ بھائی اس کو دبا دو ذرا اس والی بات کو, یہ ادھر ہی مہاجروں کو بیچ آئیں. تو میں دوبارہ کہتا ہوں جناب عالی, منہ کھولنے سے پہلے سوچئے کہ کیا بول رہے ہیں.
اور اپنے گریبان میں جھانکیے، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہیں مار۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی ہم تو ان کو معصوم کہتے رہے ہیں، ہم تو ان کے لیے دروازے ابھی بھی کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اتنی باتیں میں کر رہا ہوں۔ تو بالکل آج بھی میں کہہ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں ساری باتوں کے باوجود، اسی لیے میں کہتا ہوں معصوم ہے، پتہ ہی نہیں اپنی اپنی کہ آگے سے کیا آئے گا۔ آج بھی کہتا ہوں معصوم ہے، آج بھی ان کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ دروازے تو آئیں گے تو توبہ کر کے آئیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی امید ہے مجھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے گا، اس لیے کہ میں دعا کر رہا ہوں نا روزانہ۔ اور میرے ساتھ جو ہے وہ سعید شفیق بھائی آج ہیں، یہ حافظ قرآن ہے، میں ان کو اسپیشلی کہوں گا کہ حفظ، یہ ماشاءاللہ سے 30 سالوں سے یہ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے، بزنس مین ہے، یہ حافظ قرآن ہے، میں ان کو کہوں گا کہ یہ بھی اسپیشلی دعا کریں، حافظ ہیں، ان کی جو ہے وہ شاید بات عرش تک پہنچے جلدی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ہر کسی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اصلاح کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے۔ تو ہمارے پاس تو آئیں گے تو توبہ کر کے آئیں گے، اور یہ کام نہیں کرنے دیں گے جو کر رہے ہیں۔ تو بالکل ہمارے دروازے کھلیں، بالکل ہمارے دروازے کھلیں، میری بات میں کوئی ڈیویشن نہیں ہے۔ تو آپ شاید سوال کریں گے تو میں پہلے اس کا جواب دے رہا ہوں کہ بالکل دروازے کھلے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ یہ توبہ کر کے جو ہے وہ آئیں گے۔ تو میں بالکل اپنی اب اس بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ سارا جو یہ پروپیگنڈا ہے، ساری چیزیں، پاک سرزمین پارٹی آج اللہ کا شکر ہے کہ ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے، نہ رکنے والا سلسلہ ہے، اور ساری ہم اپنی جو ہے وہ کوئی پاکستان میں مثال نہیں ہے پولیٹیکل کے جس طرح سے ایک سال میں یہ پارٹی کہاں سے شروع ہو کر، میں صرف آپ سے ہمیں دیکھیں کہ کون بڑھ رہا ہے اور کون سکڑ رہا ہے۔ ہم 2 لوگ تھے، آج جگہ نہیں ہوتی ہمیں سینٹرل کیبنٹ کو بٹھانے کی، یہاں پہ بیچارے اپنے سیٹیں چھوڑ کر جو لوگوں کو بٹھاتے ہیں۔ ہم 2 لوگ تھے، 2 لوگ جب آئے تھے تو میرے ساتھ ان کے ساتھ تیسرا آدمی کو بیٹھنے والا نہیں تھا۔ ایسا ہی ہے منظر بھائی، پہلی پریس کانفرنس میں تھے نا آپ، تیسرا آدمی نہیں تھا۔ وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا۔ آج ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت ہمبلی میں یہ والی بات کہہ رہا ہوں۔ تو کون بڑھ رہا ہے اور کون سکڑتا چلا جا رہا ہے؟ اگین ان لوگوں کو کل اخبار میں پیسے دے کر ایڈ لگا کر اپنی خبر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اتنے کریڈیبل لوگ ہیں۔ ایڈ پیسے دے کر فرنٹ پیج پہ، اخبار کا نام نہیں لے رہا ہوں، اخبار کا کہہ رہا ہوں، پیسے دے کر جو ہے وہ ان کو خبریں اپنی جو ہے وہ ایڈ کے طور پر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ ان تمام لوگوں نے جو ہے وہ ہمارا ہاتھ اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنی بات ختم کرنے سے پہلے سعید شفیق بھائی سے کہ وہ چند جملے ضرور جو ہے وہ بولیں۔ ماضی کا کچھ حصہ جو ہے وہ کیونکہ سوشل کام سے وابستہ رہا، اس میں ہم نے سماجی خدمات انجام دی، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، بچیوں کی شادی کے حوالے سے۔ اور جب الیکشن ہوتے تھے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ تقریباً 40%، 45% ووٹ کاسٹ ہوتے تھے، اس سے زیادہ کاسٹ نہیں ہوتے تھے۔ تو ہمیشہ سے ایک طبقہ جو ہے وہ 50 سے زائد فیصد جو ہے وہ خاموش طبقہ تھا، اور خاموش رہتا تھا اور پارٹیسپیٹ نہیں کرتا تھا، اور شاید ہم بھی اس طبقے میں شامل تھے۔ ہم شاید وہ حصہ ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور شاید پورے پاکستان کا ایک بوجھ جو ہے وہ ہم لے کر چل رہے ہیں، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو صلہ خاص طور پہ اس شہر کے حوالے سے اس کو جو ملنا چاہیے، اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو سیاست ایک علم ہے، سیاست کو سیاسیات کو پڑھایا جاتا ہے، سیاست کو بطور تعلیم کے ہم اس سے آراستہ کیا جاتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں اگر ہم عام طور پر ایک دوسرے سے بات کریں یا کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہوں کہ جس میں کوئی کنٹروورشل ایشوز ہوں، تو ہم یہ کہتے ہیں یار میرے ساتھ سیاست کر رہا ہے، یعنی لفظ سیاست جو ہے وہ ایک گالی کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ سیاست تو خدمت خلق کا دوسرا نام ہے۔ تو ہم آخر کب تک یہ بات سہتے؟ 70 سال ہو گئے اس ملک کو آزاد ہوئے ہوئے، 70 سال سے وہ ممالک جو ہمارے بعد آزاد ہوئے یا ہمارے ساتھ آزاد ہوئے، وہ آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم آج تک اگر ہم دیکھیں تو پانی کی ابھی رپورٹ آئی ہے ریسنٹلی جو سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ اس میں کیا صورتحال ہے پانی کی۔ خالص دودھ ہمارے بچوں کو نہیں ملتا، شہر میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں ملاوٹ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسک نیسیسٹیز، جو بنیادی ضروریات ہیں، آج تک 70 سال میں ان معاملات میں ہمارے لوگ جو ہے ان کو ہمیشہ سے گلا شکوہ اس بات پر ہے کہ ان کو بنیادی ضروریات اور بنیادی سہولیات ہی نہیں ملتی۔
تو آخر کب تک ہوگا؟ میں بھی خاموش ہو کے 55% حصے میں شامل ہو جاتا اور ایک وقت آتا کہ میرا بھی وقت پورا ہو جاتا اور میں بھی اللہ کے پاس چلا جاتا. تو آخر پاکستان کے بچوں کو اور پاکستان کے مستقبل کو کون سنوارے گا؟ اب رہا سلیکشن کا مسئلہ. اتنی چوائس ہے، ہر آدمی آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے پاکستان کی خدمت کی، میں نے پاکستان کی خدمت کی. اس سوال کا ایک ہی جواب ہے، 70 سال میں جن لوگوں نے خدمت کی وہ پاکستان آپ کے سامنے ہے. میں اپنے اس قائد کو سلام کرتا ہوں کہ جس کو میں نے عملی طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے بچوں نے دیکھا. اور میں نے ایک ایونٹ، جس وقت یہ ریٹائر ہو چکے تھے، نظامت چھوڑ چکے تھے، اس وقت کراچی چیمبر کا ایک ایونٹ ہوتا تھا مائی کراچی کے نام سے، انٹرنیشنل ایونٹ، جس میں ہم پورے ممالک کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے اپنے شہر کے امیج کو اجاگر کرنے کے لیے. میں اپنی ذات میں جو کچھ کوشش کر سکتا تھا، میرے ساتھی جو کچھ کر سکتے تھے، ہم نے وہ کرنے کی کوشش کی. تو یہ نظامت چھوڑ چکے تھے. عام طور پہ ہماری یہاں کرسی کو سلام ہے، کرسی کے بعد کوئی سلام نہیں کرتا کسی کو آگے. تو میں نے ان کو بلایا، انہوں نے عزت دی، یہ تشریف لائے وہاں پہ آ کے، اور میں نے لوگوں کے دلوں میں ان کی جو محبت دیکھی کہ میں اس وقت سیکیورٹی کے حوالے سے پریشان ہو گیا. ہزاروں لوگ آ کے ان کو چمٹ رہے تھے اور ان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ جو ڈیلیور کرے گا لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کی رسپیکٹ کریں گے، اس کے لیے دعا گو ہوں گے. میں نے بوڑھی بوڑھی عورتوں کو آنسوؤں سے روتے ہوئے ان کی درازی عمر کی دعائیں کرتے ہوئے دیکھا. تو میری بھی خواہش تھی کہ آخر میں شاید سیاست میں نہ آتا، مگر جو ملک کا حال دیکھا، جو مستقبل دیکھا، اس نے مجھے آنے پر مجبور کیا کہ میں آؤں اور میں جو کچھ کر سکتا ہوں، میرے بزنس کمیونٹی کے دوسرے لوگ جو کچھ کر سکتے ہیں. ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم الیکشن میں جب آتے ہیں تو بہت ساری پارٹیز ہمارے پاس آتی ہیں چندہ لینے کے لیے، ہم ان کو ڈونیشن دیتے ہیں. تو یار ہم آپ کو ڈونیشن اگر دے کے آگے چلا سکتے ہیں تو یہ کام ہم خود کیوں نہیں آپ کے ساتھ مل کے کر سکتے؟ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کی لیڈرشپ میں، آپ کی سربراہی میں واٹ وی کین ڈو فار آور کنٹری. پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ سرخرو ہوں گے. آپ کا جو کاز ہے، آپ کی جو نیت ہے، دل سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سرخرو کرے، اس میں کامیاب کرے. جو ہمارا حصہ انشاءاللہ وہ ضرور ہم ڈالیں گے آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، پاکستان ایک آئیڈیل ملک تو نہیں ہے نا. حکومتیں جو ہے وہ، جو لوگ ہیں، ایک معاشرہ بھی ایسا ہے کہ انسان اپنی پرسنل گین کے آگے جو ہے وہ قومی اور ملکی مفادات کو تھوڑا سا جو ہے پس پش ڈالتا ہے. تو کوئی یہ اس لیے کہ یہ دوبارہ ہو نہیں سکے گی یہ چیز نا، کہ کوئی اس کے اندر کوئی سوچ بھی نہ سکے. میرا یہ کہنے کا، میں وارن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اس کے اندر کوشش بھی نہ کرنے کی کوشش کرے. دیکھیں، دنیا یہ نارمل ڈیز میں تو جو کچھ ہوتا ہے حکومت میں، بیڈ گورننس، یہ وہ کرپشن، یہ وہ ساری چیزیں الگ ہے. لیکن اگر یہ بیس اگر خراب ہو گئی خدا نخواستہ، اس کے بعد کتنی اچھی گورنمنٹ آ جائیں، کتنی اچھی جمہوریت آ جائے، پورا پھر یہ ریاست کو بہت بڑا نقصان ہوگا. میں اس لیے وارن کر رہا ہوں. منظر بھائی، جب ایک تھے تو کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی تھیں؟ جو ہے وہ جب ایک تھے تو کون سی دودھ کی نہریں بہ رہی تھیں. لیکن اینی ویز، کیریکٹر کی بات ہوتی ہے منظر بھائی. ایک ہونا یا چار ہونے سے فرق نہیں پڑتا، کہ اگر آپ کے ساتھ بیگیجز ہیں، اگر آپ کمپرومائز کریں تو آپ کیا ایک ہو جائیں، سالڈ ہو جائیں. تو وہ تھے تو سارے ایک. ہمارے 2 مارچ سے آنے سے پہلے 2 مارچ، ہم 3 مارچ کو ہم آئے، 2 مارچ کو سب ایک تھا. تو وہ جب ایک تھی ساری چیزیں، تو یہاں پہ شہر میں دودھ کی نہریں نہیں تھی. پھر الطاف حسین صاحب تو خواتین کو جمع کر کے بتا رہے تھے کہ جو وہ چلیں چھوڑیں آگے کیا کیا جاتا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں منظر بھائی، جس ٹائم کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس ٹائم پہ میں نے اس لیے آپ کو مخاطب کیا، آپ ایک پلر ہیں. میڈیا اتنا وائبرنٹ نہیں تھا، لوگوں میں اتنا شعور نہیں تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ملک کتنا کمزور ہے کہ آپ اوریجنل گنتی گنیں گے اس ملک کے لوگوں کی تو ملک جو ہے خطرے میں پڑ جائے گا. یہ کیا بات ہوگی یار؟ مطلب یہ تو عجیب ہی بات ہے کہ یہ اگر آپ اس ملک کے لوگوں کی پوری گنتی پوری نہیں صحیح کر سکتے، گنتی صرف، میں ابھی علاقے کی بات ہی نہیں کر، آپ اگر گنتی پوری نہیں کر سکتے اس ملک کے لوگوں کی، گن نہیں سکتے، گننے میں آپ کی ریاست خطرے میں آ رہی ہے، آپ اس میں فورجری کریں گے تو آپ کیسے ملک کو چلائیں گے؟ نہیں ہوگا یہ انشاءاللہ تعالیٰ، نہیں ہونا چاہیے. ریاست کے تمام جو پلرز ہیں، آج آپ ایک پلر ہیں، آج جوڈیشری ایک پلر ہے. لوگوں میں اویئرنیس 17 سال پہلے یہ کام ہوا تھا، سینسز ہوئے تھے. 17 سال پہلے کی آگہی میں پاکستانیوں کی اور آج کی آگہی میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں اگلا سوال لینے سے پہلے صرف ایک جملہ بول دوں، ایک جملہ. آج یہ آپ لوگوں کے طرف سے محسوس کہ عالمی دن ہے آج خواتین کا. میں پاک سے زمین پارٹی کی طرف سے، اپنی تمام رفقا کی طرف سے، میں یہ بالکل یہ ہمارا یہ ریزولو ہے کہ خواتین کو اس ملک میں کے ہر شعبے میں
یکساں مواقع دیے بغیر آپ کی نیشنل جی ڈی پی، آپ کی ملک کی ترقی ممکن ہی نہیں ہے، کم ووٹ میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ کو زندہ رہنے کے لیے سانسیں چاہیے، پانی چاہیے، غذا چاہیے، اس طرح سے اس ملک کو ترقی دینے کے لیے خواتین کو ہر شعبے میں ایکسٹرا سیکیور چاہیے، سوسائٹی کو جو ایکسٹرا ان کو کیئر چاہیے، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ہمیں 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 رستہ دینا ہے، بتانا ہے، عزت دینی ہے، اور ان کو اس قوم کے لیے، اس معاشرے کو اچھے معاشرے کی تشکیل دینے کے لیے، اس لیے کہ گھر سے ہی اچھا معاشرہ بنتا ہے، گھر عورت بناتی ہے، اور آج کے اس دور میں ہر کام جو ہے وہ خواتین کر رہی ہیں۔ تو ہماری تمام نیک تمنائیں، سپورٹ، اور ہمارا ریزولو ہے کہ خواتین کو اس ملک میں تمام شعبوں میں یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ میں جو ہے وہ 4 لوگوں کے میں نے آپ کو نام لیے ہیں، اور یہ جو آپ کے ساتھ جو دوست ہیں وہ ان کے رفقا ہیں، سارے لوگ، یہ سب لوگ بھی ہمارے ہی ہیں، اور جو اس جگہ پہ نہیں ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن 4 جو پرومیننٹ جو لوگ ہیں جن کی ہم اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، ان کے نام میں نے آپ کو 4 لوگوں کے ڈیٹا کے ساتھ، ان کی بہت مختصراً کہانی کے ساتھ میں نے آپ کو ان کا جو ہے وہ بتایا۔ آگے تو پانی ہے، سارا کچرا ہے، آگے کیسے جائیں گے؟ آگے تو کچرا ہے، روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، آگے کیسے کراس کیسے کریں گے اس کو؟ آگے تو سیوریج کا پانی ہے سارا، تو آگے جانے کے لیے سیوریج کے پانی کو صاف کرنا پڑے گا بھائی، گند صاف کرنی پڑے گی، آگے جا نہیں سکتے۔ نمبر 1، الطاف حسین صاحب کا مجھ سے کیوں کہلواتے ہو؟ میں جو الطاف حسین صاحب جو آج بات کر رہے ہیں، وہ تو ہماری ساری کہی ہوئی باتوں کو انڈورس نہیں کر رہے، جن باتوں پہ دنیا یقین نہیں کرتی تھی ہماری ساری باتوں پہ، تو آج وہ اپنی تمام تقاریر سے ان ساری باتوں کو، ہماری باتوں کو صحیح ثابت کر رہے ہیں۔ ندیم نصرت صاحب جو ان کے کنوینر ہیں، بیبی فیس، وہ جو ہے وہ ہر تیسرے ہفتے امریکہ جاتا ہے، وہاں پہ اس کی جو ہے وہ را سے ملاقات ہوتی ہے، وہ وہاں سے میسیج لے کر آتا ہے، بالکل آپ کو وہ وہاں سے میسیج لے کر آتا ہے، اس کی ٹریولنگ ہے، وہ وہاں جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ را سے اس کی وہاں میٹنگ ہوتی ہے۔ الطاف حسین صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ بالکل انہی کے الفاظ، وہ جو آ کر بریف کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے 30 سال گزارے ہیں، ہمیں پتہ ہلتا ہے تو ہمیں پتہ ہماری بھی چیزیں پتہ چلتی ہوں گی، ان کو، ان کی بھی پتہ چلتی ہیں ہمیں، کس کونے میں، کس جگہ پہ، کس ٹیلی فون بوتھ پہ کیا بات ہو رہی ہے، فش اینڈ چپس کے اوپر کیا بات ہو رہی ہے، سب پتہ چلتی ہے ہمیں بات۔ تو وہ وہاں وہ جاتے ہیں، وہاں سے میسیج لے کر آتے ہیں، اور میسیج یہ ہے، میسیج ان کی طرف سے یہ ہے، وہاں سے را کی طرف سے میسیج یہ ہے کہ ہم نے پاکستان آرمی کو سبق سکھانا ہے، ہم نے تہیہ کر لیا ہے، تو آپ بالکل ٹائٹ ہو جاؤ۔ تو یہ جو جب دھماکے ہو رہے تھے، آپ کو میں فرق بتاؤں، جب یہ دھماکے ہو رہے تھے جس زمانے میں، ابھی یہ جو سیریز آف ایونٹس ہوئے 5-6 دنوں میں، آپ دیکھیں الطاف حسین کی بڑی جوبلنٹ ماحول میں ڈانس کرتی ہوئی ساری سپیچز آئی ہیں۔ پاکستان میں جب دھماکے ہو رہے تھے تو الطاف حسین صاحب کی ساری آڈیو ویڈیو نا جوبلنٹ ماحول میں ہے، ڈانس بھی کیا انہوں نے، اور اپنے بالکل ہوش و حواس میں بھی ہیں، اور گالم گلوچ نہیں کیا اس کے اندر۔ جیسے دھماکے رکے پچھلے 10-12 دنوں سے، پی ایس ایل فائنل ہو گیا اور دھماکے رکے، الطاف حسین صاحب کی فرسٹریشن آپ دیکھیں اس کی سپیچز میں، ان کو جو ہے وہ اب غصہ آ رہا ہے کہ وہ جو بتایا تھا ہو کیوں نہیں رہا۔ وہ تو ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوئے کہ بھائی اب دھماکے ہوں گے، بتایا گیا وہاں سے اس کو، اور اس نے بیان دینا ہے۔ اب یہ جو آ رہی ہے گالم گلوچ آ رہی ہے، پچھلے 3-4 آڈیو سے جو گالم گلوچ ہے، وہ 10 دنوں سے دھماکے نہیں ہوئے نا پاکستان میں، 10 دنوں سے دھماکے نہیں ہوئے پاکستان میں۔ ایگزیجریشن نہیں کر رہا ہوں، مانو میں جو ہے وہ ایگزیجریشن نہیں کر رہا ہوں، ہم جو ہے وہ ہم یہ ان والی باتوں میں تجزیہ نہیں کرتا ہوں، یہ ہمارے پاس بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں دن کی روشنی کی طرح ہمارے پاس ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ ہے، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس کے اوپر، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، مجھے ایگزیکٹ پتہ ہے کہ ان کے الفاظ کہاں سے آ رہے ہیں، کیا ان کا کس ایما پہ یہ کام کر رہے ہیں، اسی لیے تو یہ جہاد کر رہے ہیں ہم سارا کچھ، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کراچی کا، پاکستان کا، اس اردو کمیونٹی کا، پاکستان کے دوسرے لوگوں کا ختم ہو گیا ٹائم۔ اللہ تعالیٰ نے جب رسی کھینچنے کا ٹائم آ گیا تھا، رسی کھینچ لی اللہ تعالیٰ نے، اب نہیں کھڑے ہو سکتے۔ میں نے 3 مارچ کو اپنے کنونشن میں یہ جو پہلے والا سوال ہے اس کا میں نے جواب، اس کا میں نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے، چونکہ یہ ملک کے جو حالات ہو گئے تھے یہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، تو ڈیفینیٹلی ہم کوئی پبلک گیدرنگ ہی، پبلک ہی کو موبلائز کریں گے نا جمہوری طریقے سے۔ اس کی جگہ ڈیٹ ہم نے نہیں اس کو بتائی تھی، ہم نے لائحہ عمل کا اعلان کرنا تھا، تو وہ میں نے اس کو 23 تاریخ تک کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا تھا اس خطاب میں، اور 23 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر حال میں اور وہ صرف اور صرف ہمارے پاس پوری تیاری ہے، پورا ہمارے پاس اس کا بلو پرنٹ تیار ہے سارا کچھ کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔
آئین اور قانون میں رہتے ہوئے لوگوں کے حقوق کے لیے. اور ہم نے بات کیا کرنی ہے, کوئی ڈیویشن نہیں آئی, اللہ کا شکر, اور نہ آئے گی آخری سانسوں تک. تو ہم نے 23 مارچ پہ لے گئے, 23 مارچ کو اعلان کریں گے تاکہ ملک کے حالات تھوڑے سے اور بہتر ہو جائیں. جہاں تک دوسری بات ہے, مجھے جو بھی جس وقت جہاں بلا کر پوچھنا چاہتا ہے مجھ سے بات کرے, جج کورٹ سارے, میں اس کے اوپر تو کسی پرسنالٹی کے اوپر تو میں نہیں جواب دوں گا, لیکن میں حاضر ہوں. میں تو جو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے پوچھے. دعا کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ امتحان لیتی, میری جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ بندے کو ڈھیل دیتی ہے, امتحان لیتی ہے. وہ بندے کے سامنے جو ہے نا وہ ساری چیزیں رکھتی ہے کہ بندہ جاتا کدھر ہے. اس نے اس لیے میری اسٹیبلشمنٹ نے دوزخ اور جنت بنا رکھا ہے نا, اور وہ بندے کو اس دنیا میں بالکل کھلی ڈلی آزادی دیتی ہے جس طرح ان کو دے رکھی ہے. ہمیں بھی آزادی دے رکھی تھی. اللہ نے بڑا, اس میری اسٹیبلشمنٹ نے مجھے بڑا ہم پر کرم کر دیا کہ اس نے ہمیں جو ہے وہ موت سے پہلے سیدھے رستے پہ لے آئی. وہ میری اسٹیبلشمنٹ مجھ پر بڑا کرم کر دیا میرے رب کی اسٹیبلشمنٹ نے. ابھی تک ہم دعا کر رہے ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی, جو اللہ تعالیٰ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی توفیق دے گی. جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دیا ہمارے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.